बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज 9 मुहर्रम उल हराम है, तो मैंने चाहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हर तरफ इसी पर ज़िक्र और इसी पर गुफ्तगू और इसी पर बात हो रही है, तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात कर लें जो बहुत सारे लोग जिनको डिस्कस नहीं करते। मुमकिन है गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो जाए, ये वीडियो थोड़ी तवील हो जाए, और ये भी मुमकिन है कल चूँकि 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल्स और ये नेटवर्क वगैरह बंद होने की वजह से मैं कल आपको वीडियो ना दे सकूं। तो ये मेरा आपसे ये कहना है कि मेरी इस गुफ्तगू को एंड तक पूरा सुने ताकि आपको पता चले मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। सबसे बुनियादी बात जो आपके सामने कहना चाहूँगा वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के पूरे वाक़या को सारे लोगों ने, खा वो अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, इन्होंने जब बयान किया। अहले तशय्युअ की तो बात नहीं करता, वो तो एक अलग रास्ते पर निकल गए, मातम रोने धोने और पीटने पर, और वो उनका एक मामला अलग है। मगर जिन लोगों ने बयान किया तो वो इसको ऐसे बयान करते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत की सारी अज़मत को कमज़ोर कर देते हैं और वाक़या की अज़मत को मशकूक कर देते हैं। और वो एक वाक़या जो कि कूफियों ने ख़त लिखा, बस ये कहानी बना दी, कूफियों ने ख़त लिखा, आप गए तो कूफी आगे से बेवफा हो गए तो शहादत हो गई, ये ऐसे नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, देखना पड़ेगा, जब रिवायात उठानी है तो देखनी पड़ेंगी कि कौन सी रिवायत हमने किस से लेनी है और कौन बंदा किस कमाश का, किस सूरत हाल का बंदा था। ये एक बात जो हर किसी ने नकल कर दी, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो कूफियों वाला वाक़या जी के अहले कूफा ने पैगाम भेजा तो ख़त आए तो इमाम हुसैन मजबूर हो गए, तो इमाम हुसैन के पास शरअन कोई चारा नहीं था अब उठने का, ये सारी बातें इमाम हुसैन की तरफ से आप यूँ कह लें एक्सक्यूज़ पेश करने वाली हैं। हुसैन का मिशन कोई ऐसा छोटा नहीं था, ना कोई कमज़ोर था कि हमें उस पर एक्सक्यूज़ पेश करना पड़े। ये कूफा से ख़त लिखने वाले लोग कौन थे? ये कोई मामूली लोग नहीं थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब थे, आपके दोस्त और साथी थे। सैयदना सुलेमान बिन सुर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबियुन फ़ाज़िलुन जलीलुन नबीलुन अज़ीम लोग थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कोई इतने नासमझ नहीं थे, कोई छोटी उम्र के बच्चे नहीं थे कि उनको पता ना हो जी कि मोहम्मद बिन हनफिया ने उनको बताया जी कि आपके वालिद के साथ उन्होंने ये किया तो आपके भाई के साथ ये किया तो आपके साथ भी ये कर देंगे, और इमाम हुसैन को पता ही नहीं चला और गए तो फिर तकदीर गालिब आ गई। अब ये पूरा वाक़या जिन्होंने लिखा, इस कहानी को देखें। इमाम इब्न जरीर तबरी ने लिखा, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, उन पर गिला नहीं है। इब्न जरीर तबरी ने तो पूरे अपने रिजाल दे दिए जिनसे उन्होंने वाक़या सुना, और अब उन रिजाल का हाल देखें इस वाक़े की बुनियाद पर। वो कहते हैं इमाम इब्न जरीर तबरी के मुझसे ज़करिया बिन यहया अद-दरीर ने बयान किया। ये शख्स मजहूल है, लेकिन इसका मजहूल होना नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए कि इमाम इब्न जरीर तबरी ने अगर उससे ले लिया तो इब्न जरीर तबरी की अपनी शख्सियत इस लायक है कि अगर वो किसी मजहूल शख्स से रिवायत ले लें तो हम उसे कबूल कर लें। इमाम इब्न जरीर तबरी पर एतमाद करते हुए, मजहूल शख्स वो होता है जिसके बारे में कुछ मालूमात ना हो, ना कोई अच्छी ना बुरी, बस वो मजहूल होता है, यानी उसके बारे में मालूमात नहीं होती। लेकिन आगे चल के जब एक शख्स आता है जिसने ये वाक़या घड़ा है, जो बुनियाद है इस वाक़या की, जो इमाम बाकिर से रिवायत करने वाला, वो इमाम बाकिर से रिवायत करने वाला कौन है? खालिद बिन यजीद बिन असद बिन अब्दुल्ला अल-कसरी। इसके आप तर्जुमा तो उठा के देखें, ये शख्स है कौन? ये नासबी है, अहले बैत अतहार का दुश्मन है। अब ये क्या ऐसी बात बयान करेगा कि अहले बैत अतहार की अजमत उससे ज़ाहिर होती हो? इमाम हुसैन की जो मिशन की अजमत है वो इससे ज़ाहिर होती हो? इमाम हुसैन क्यों कुर्बानी देने के लिए उठ के वो ये खालिद बिन अब्दुल्ला अल-कसरी बयान करेगा? इसके हवाला अगर पढ़ लो, ये मक्का पर देर तक गवर्नर रहा है बदकिस्मती से, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने, ये चलता रहा। इस शख्स ने ये सारा वाक़या बयान करके और सारा मलबा कूफियों पर डाल दें ताकि जिन्होंने कत्ल किया उनका भी कोई ख़बर नहीं, जिन्होंने इमाम को मजबूर किया मदीने से निकलने पर उनका कोई नाम ना आए, जिन्होंने इमाम को मजबूर कर दिया कि मक्का से जब लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोग एहराम बांध रहे हैं और मेरे इमाम काबा से एहराम खोल के 8 ज़िलहज को निकल रहे हैं, उन सारे ज़ालिमों को एक तरफ छोड़ दिया। और ये जी कि कूफा वालों ने ख़त लिखे, कूफा वालों ने लिखे थे ख़त, और वो लोग अपनी जगह पर सच्चे थे। उन्होंने बाद में फिर अपनी वो जो उनके साथ धोखा हुआ, उन पर सख्त कर्फ्यू लगाया गया, उनको मजबूर कर दिया गया। मैं कूफा के अहवाल इंशाल्लाह कल या परसों की वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। वो ऐसे लोग नहीं थे जैसा उनको मशहूर कर दिया गया।
تاکہ وہ باقی لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور بنو امیہ کے وہ مظالم سارے کے سارے وہ چھپ جائیں اور ان کے پیچھے لگا دیا جائے۔ میرا مطالبہ یہ ہے اور کہنا یہ ہے، آج اگر ہم نے واقعہ کربلا کو دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عظمت کو پہلے ہمیں احادیث سے دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت کے وقت سے فرشتے آ کے دے رہے ہیں۔ میری پچھلی ویڈیوز کو آپ سن لیں، میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی اور وہ صحیح احادیث ہیں جن کو باقی تو ظاہر ہے صحیح حدیث جب میں زور دیتا ہوں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جو آپ کہہ لیں اہل سنت طبقہ، خاص طور پر جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، یہ لوگ تو اتنا زور نہیں دیتے کہ حدیث کو صحیح ہونا چاہیے۔ کچھ دیوبند لوگ اور زیادہ اہل حدیث لوگ زور دیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہو، صحیح حدیث ہو۔ تو آپ اس چیز پر غور کریں کہ جب اہل حدیث لوگ جو اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں وہ ان صحیح احادیث سے رخ کیسے موڑ لیتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا جو زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کی امت کے ہاتھوں مظلوم شہید کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو ازواج میں سے حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہ بات بتلائی، اور راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت جس کو مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپہر میں خواب کے اندر دیکھا، اشعث اغبرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پر اگندہ تھے، کپڑے مبارک غبار آلود تھے، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ اور حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، وَهَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابُهُ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، لَمْ أَزِلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ، میں سارا دن اسے اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم نے اس دن کا حساب رکھا، اور جس دن قافلے لٹے پٹے مدینہ پہنچے، ان قافلوں کو دیکھ کر ہم نے یہ جب حساب کیا تو واقعی وہی دن تھا جس دن یہ واقعہ عاشورہ محرم کو ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بار فرشتے آئے اور حضور علیہ السلام کو مٹی لا کے دی، اس زمین کی مٹی جس زمین پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بچوں کو بچپن میں جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ان ساری باتوں کو جوڑیں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ شہادت کوئی معمولی شہادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صاحبزادوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تب تو یہ بچے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسے ہی اپنے نواسے ہونے کی وجہ سے محبت کے ساتھ یہ بات کر دی؟ اگر ہم یہ بات کہیں تو یقیناً ہم تو سارے دین کو ملیہ میٹ کر دیں گے کہ حضور علیہ السلام ویسے ہی یہ خوشخبریاں دے رہے تھے اپنے نواسوں کو جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ حضور جانتے تھے کتنی عظیم قربانی ہے جو میرے بیٹے نے دینی ہے، اور وہ قربانی کیا تھی؟ یہ باتیں یاد رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی یہ تھی کہ امام دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بدل رہی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، حضور کی خلافت، آقا دو جہاں کی سیاست، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز جہاں بانی، وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مملکت کا راستہ اگر بدل گیا تو امام حسین جانتے تھے کہ یہ لوگ جو اس وقت منبر پر بیٹھ جائیں گے، جو اس وقت تخت پر بیٹھ جائیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے، اور حضور کا طریقہ جو خلافت راشدہ کی صورت میں امت میں چلا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس بات میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام جب اتنے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ فقط 3-4 لوگ کیوں رہ گئے؟ عبداللہ ابن عمر کچھ دیر کے لیے رکے، عبداللہ ابن زبیر تھے، امام حسین تھے، بس یہ چند لوگ تھے، باقی سب نے بیعت کر لی تھی۔ کبھی آپ کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو صحیح یہ بیعت لی کس طرح گئی؟ وہ بیعت زبردستی بیعت تھی، وہ بیعت جبری بیعت تھی، کسی نے اپنی خوشی سے بیعت نہیں کی تھی۔ آپ نے اس کے احوال پڑھنے ہیں، کوئی تاریخ کی کتاب نہ اٹھائیں، امام بخاری کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت معاویہ کا گورنر مروان مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے جی کہ میں نے
ہمارے امیر المؤمنین کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اس کی ساری کمنٹری کے ساتھ جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے، میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ جی انہوں نے ہمارے امیر المؤمنین کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنے بیٹے یزید کو ابو بکر و عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا تحت نشین مقرر کر دیں۔ وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلے حسین نہیں ہے لوگوں، جس میں بھی جرت تھی وہ حسین کا ہم نوا تھا، اور پھر اپنے بیٹے سے ذبح کرانا، اپنے ہاتھوں میں لاشیں اٹھانا، یہ حسین کے سوا کسی کا کام نہیں تھا۔ ان کو رسول اللہ کی جرت ملی ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کو کچھ عطا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سخاوت اور میری جرت ہے حسین کے لیے، یہ حسین کی جرت تھی، ورنہ حالات کیا تھے آپ دیکھیں۔ حضرت معاویہ کی اپنی زندگی میں مروان نے جب اعلان کیا، عبد الرحمن بن ابو بکر مسجد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں ہے، ہرقلیت ہے، کیسریت ہے۔ اس نے کہا پکڑ لیں عبد الرحمن بن ابو بکر، جان بچانی مشکل ہو گئی، دوڑ کے سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ انور میں چلے گئے۔ یہ بدبخت پھر بھی باز نہ آیا اور ان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے عبد الرحمن بن ابو بکر، تم وہ شخص ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی تم اپنے والدین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافرمان ہو۔ تب اما عائشہ صدیقہ اس پر بولی، انہوں نے کہا اے بدبخت اپنی زبان بند کر، ہمارے بارے میں آل ابو بکر کے بارے میں سوائے سورہ نور جو میری برات میں آیات اتری ہیں کوئی اور آیت نہیں اتری۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر کیسے وہاں سے وہ مدینہ رک ہی نہیں سکے، وہاں سے دور گئے جا کے آگے کو پہاڑوں میں، وہیں فوت پائے گئے۔ واپس کچھ لوگوں نے اٹھا کے لایا، مکہ میں دفن کر دیا۔ امام حاکم نے لکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی ہی نہیں تھیں، اس بات کو نہیں مانتی تھیں کہ کیسے یہ خود بخود ہو گیا، ان کو تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بیعت ایسی تھی، زبردستی کی بیعت، یہ ہرکلیت تھی، یہ کیسریت تھی، زور سے، دھونس سے، دھمکی سے، رشوت سے، کسی کو ڈرا کر، کسی کو پیسہ دے کر یزید کے لیے بیعت لی گئی۔ اب وہ بیعت کیا امام حسین کے لیے وہ بن سکتی تھی کوئی دلیل کہ چونکہ یہ لوگوں نے کر لی تو میں بھی ڈر جاؤں؟ باقی لوگوں نے جو جتنے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں نے بیعت کی، انہوں نے رائے رخصت لی تھی، ایک آسان طریقہ اختیار کر لیا، وہ رخصت ان کے لیے جائز تھی، جان بچانی فرض تھی، انہوں نے جان بچا لی، اپنی اولاد بچا لی۔ جان اور اولاد نہیں بچائی تو حسین نے نہیں بچائی۔ حسین جانتے تھے میرے نانا کا دین برباد ہو جائے گا، امام حسین جانتے تھے کہ ان لوگوں کو دین کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت حدیث صحیح ہے، آپ امام مسلم کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے لکھا کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں اسی شخص مروان کے ساتھ حضرت معاویہ کے دور میں امام حسین سارے کو دیکھ رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اللہ کی قسم میرے پاس بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، صرف یہ کہ میرے بھائی امام حسن علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا ہے، میں اس کی پاسداری کر رہا ہوں، اور اگر انہوں نے وعدے کی پابندی نہ کی تو حسین کھڑے ہوں گے۔ حسین نے اپنے ساتھیوں کو بتا رکھا تھا، امام حسین نے بیٹھے نہیں رہنا تھا کہ کوفیوں نے خط لکھ دیے تو تب امام حسین اٹھ کے چلے گئے۔ اگر وہ کوفی خط نہ لکھتے تو کیا امام حسین بیٹھ جاتے؟ کیا امام حسین اس ظالم کی بیعت کر لیتے؟ کیا امام حسین اپنے نانا کے دین کو اپنے سامنے لٹتا دیکھ لیتے؟ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حسین کے لیے آسان تھا اپنے بیٹے ذبح کروا دینا، حسین کے لیے آسان تھا اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا، مگر نانا کا دین جسے حضور نے اپنے خون سے سینچا تھا، جسے میرے مصطفیٰ نے کبھی طائف کے میدان میں خون بہا کر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی شیب ابی طالب میں 2.5-3 سال بھوکے پیاسے رہ کر جس دین کو پالا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے، حسین اسے لٹتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے امام حسین نے نفرت کی ایک دیوار کھڑی کرنی تھی ان ظالموں کے خلاف، تاکہ قیامت تک جب تک خلافت راشدہ پھر سے بحال نہیں ہوتی ان حکمرانوں کا طرز عمل دین نہ بن سکے، ان حکمرانوں کی باتیں دین مصطفیٰ میں شامل نہ ہو سکیں، اور حسین کامیاب ہو گئے۔ وہ یزید امام حسین کو شہید کر کے بھی فنا ہو گیا، برباد ہو گیا، اور امام حسین شہید ہو کر بھی ابد تک زندہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشن تھا ان کا، آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے میں اٹھوں گا، اور جب یزید کے لیے بیعت لے لی گئی، ایسے زبردستی کی بیعت،
تو امام حسین اس بیعت کو نہیں مانے۔ حضرت معاویہ نے خود ملاقات کر کے بھی تیار کیا، امام حسین اس کو نہیں مانے، اور امام حسین نے ماننا بھی نہیں تھا۔ آخر وہ وقت آیا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر فوج لے کر لڑتا ہوں تو ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ورنہ مکہ کی فوج کو اپنے ساتھ ملا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس فوجی لڑائی ہوتی تو آج بات کرنے کی کوئی رائے نہیں جانی تھی، لوگوں نے کہنا تھا 2 فوجیں لڑی ہیں بس شہید ہو گئے۔ امام حسین نے فوج نہیں بنائی، امام افراد کی قوت چاہتے تھے، اور امام یہ چاہتے تھے کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار بندہ۔ امام حسین کے اپنے خطوط تو پڑھیں جو آپ نے لکھے، امام حسین کے اپنے خطبے تو پڑھیں جو امام حسین نے خطبے پڑھے، اور اگر کوئی بات نہیں آپ کو سمجھ آتی تو امام حسین کو اس جھنڈے پر لکھا شعر پڑھ لیں۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کے جھنڈے پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے پر، وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرُئٍ فِي اللَّهِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ۔ آپ کہتے تھے لوگوں اگر یہ بدن موت کے لیے ہی بنے ہیں نا تو اللہ کی قسم اللہ کی راہ میں کسی شخص کا قتل ہو جانا اولا اور افضل ہے۔ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دوں گا، جان کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن دین مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر یہ کہ جی امام حسین کو فلاں نے مشورے دیے، محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیا، فلاں نے مشورہ دیا، یہ ساری روایتیں ناسبیوں نے بنائی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، تاکہ یہ ثابت کریں کہ صحابہ بڑے راضی تھے یزید پر۔ نہیں راضی تھے، مجبوری تھی، انہوں نے رخصت کی راہ لے لی تھی، اور امام حسین علیہ السلام رخصت کی راہ نہیں لے سکتے تھے۔ امام نے جو راستہ چنا وہ عزیمت کا راستہ تھا، وہ راستہ ہر کوئی چن نہیں سکتا، وہ راستہ ہر کوئی نہیں چن سکتا۔ وہ امام حسین تو پھر لڑکھڑائی ہی نہیں۔ ہمالیہ پہاڑ کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، خدا کی قسم میرے حسین کا جذبہ، میرے حسین کا قوت ایمانی بڑے بڑے کوہساروں سے بلند تھی۔ اپنے چھوٹے سے معصوم بیٹے کی لاش اپنے ہاتھ میں بھی پکڑی تو حسین کے قدموں میں ذرا برابر لرزہ نہیں آیا۔ اپنے بھائی حضرت عباس کی لاش اٹھائی، حسین کے قدموں میں لرزہ نہیں آیا۔ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو کندھوں پر اٹھایا، ذرا قدم نہیں لرزے۔ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کی جوان لاش کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹے سے کہا بیٹا اپنے نانا جان کے پاس جا کے میرا سلام عرض کرنا، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام یہ پہاڑوں سے بلند ان کا مرتبہ تھا، ان پہاڑوں سے بلند ان کی جرت تھی۔ اور پھر اگر قرآن سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو، رمز قرآن از حسین آموختہ۔ حسین نے جو قرآن سکھایا، اب یہ سوال نہیں بنتا کہ باقی سب نے بیعت کر لی تھی تو کہ امام حسین ڈر جاتے؟ پھر امام حسین کے پاس رسول اللہ کی جرت تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ امام حسین ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ باقیوں نے بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی۔ سوال اگر بنانا ہی ہے تو یوں بنا لو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی سب نے بیعت کیوں کر لی تھی؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ انہوں نے رائے رخصت لے لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی راہ پر چلائے اور امام حسین کی عظیمت اور امام حسین کا جذبہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔